अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस फारसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और बानी PTI के जो वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया, बड़ा दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ है चीफ जस्टिस और उनके दरमियान। उनकी जानिब से कहा गया कि आज अखबार में आइनी तरमीम की खबरें लगी हैं। आर्टिकल 63A नज़रसानी जो केस है आइनी तरमीम से जुड़ा हुआ है और चीफ जस्टिस की उम्र की हद भी बढ़ा रहे हैं। इस मौका पर जो है वो चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर जो अली जफर है उन्हें कहा कि आइनी तरमीम की बात ना करें, हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये फैसला देते हैं तो इससे जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग होगी और चीफ जस्टिस की जानिब से ये जवाब दिया गया कि आप आइनी तरमीम की बात करें और ये सियासी गुफ्तगू है और इसलिए कर रहे हैं कि कल जो है ये इसको अखबार की सुर्खी बनाया जाए। तो उनकी जानिब से कहा गया कि अखबार की सुर्खी आज भी ये थी कि 25 अक्टूबर से कबल जो है वो आइनी तरमीम लाजिम है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो चूँकि कल जो PTI है उन्होंने डी चौक में एहतजाज करने का, धरने का ऐलान कर रखा है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि हालात कुछ साजगार नहीं है PTI के लिए। क्या मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो जमात इस्लामी के एहतजाज में शिरकत के ऐलान कर दिया है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आर्टिकल 63A की तशरीह का कलअदम करार दे दिया, कैसे देखते हैं? चूँकि क्या ये है कि इसी फैसले की तवक्को थी और वो हो गया? देखें, PTI वालों को तो शायद तवक्को थी लेकिन बहरहाल ये कहना कि जी मुद्दा है, जारी बात है, फैसला एक के हक में आता है, एक के खिलाफ आता है, तो एक पार्टी जो होती है उसको नजर आ रहा होता है कि क्या आना है, तो फिर उसको लगता है कि उसके खिलाफ आया और एक को लगता है कि उसके जो फैसला उसके हक में आया। बहरहाल फैसला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके मुल्क की सियासत पर अब दूरस नताइज मुरतब होंगे। PTI की सियासत के ऊपर भी और इस वक्त पूरे पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर भी एक दूरस नताइज जो हैं वो निकलेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंपॉर्टेंट फैसला है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है उसका कोर्स सेट हुआ है। माजी के अंदर भी बहुत सारे फैसले थे, जैसे भुट्टो साहब की फांसी, फिर और बहुत सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके हेड जो है इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं, इसने बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है दुरुस्त किया है। एक रिकॉर्ड ये वाला दुरुस्त किया है। खैर PTI वालों को तो ये फैसला अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस फैसले का जो फ़ायदा हमें पहुंचता नज़र आता है वो हुकूमत को होता हुआ नज़र आ रहा है। जो अगर मैं बात करूं खुल के तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें अब आप ये समझ लें कि मुझे अब तो कोई भाव नहीं रहा कि इस फैसले के बाद जो हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहती है वो तो आ गई बस अब और वो मंजूर भी हो जाएंगी। अब उसमें मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही क्योंकि टेक्निकली और कानूनी सतह के ऊपर कुछ ऐसे उबहाम हैं, कुछ ऐसे लेकुनाज हैं जिसका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचेगा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो बड़ी कमिटेड थी, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की भी जो एक न्यूज़ वैल्यू थी इस फैसले के बाद वो भी कम हुई है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो डेवलप होकर सामने आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें PTI को कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, ज़्यादा इसका हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल ये एक कानूनी जंग थी जो गवर्नमेंट जीती है, एक कानूनी जंग थी जो एक लंबे अरसे से चल रही थी और वैसे तो ये सितंबर में शुरू हुआ था ये केस सारा और इसके ऊपर आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जो सूरत हाल हमें पैदा हुई उनका जो मौक़िफ़ है वो इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप आएँ, लेकिन वो नहीं आए। तो बहरहाल एक 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया जिन्होंने उस माजी के फैसले को जो गालबन मई 2022 में आया था और ये फैसला आया था, इस फैसले की रोशनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट थी हमजा शहबाज शरीफ साहब की वो गई थी। तो उस वक्त नवाज लीग का ख्याल था और मेरा ख्याल है हमजा शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे थे कि बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया है इसका फ़ायदा जो था सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का वो इमरान खान की जो गवर्नमेंट है यहाँ पंजाब में प्रेज लाई साहब की जो गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिया गया है। तो आज उसका कोर्स को थोड़ा सा सेट हो गया, बल्कि उसका थोड़ा उल्ट हो गया। उस वक्त जो फैसला हुआ था अप्रैल के अंदर जब हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई थी, तो उसमें जो टेक्निकल मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ वो जो था कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का ही काम ख़त्म हो गया है और उसके रिवर्स फैसला हो गया, मेरा ख्याल है ऐसा भी नहीं है। फैसला सिर्फ एक पॉइंट पर मुझे समझ आ रहा है, जो मैंने इसको सारा पढ़ा है देखा है,
وہ ہے کہ ایک نقطہ جو تھا اس وقت کی بندیال صاحب کی جو سپریم کورٹ تھی، اس نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی پارٹی کا رکن اپنے پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے بغیر کسی اور پارٹی کو کوئی ووٹ دے دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو کتنا عرصہ رکھا جائے گا نااہل پوری عمر کے لیے، یا اس کی جو نااہلی کی عمر ساتھ ہی کہا گیا تھا پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی. تو بہت سارے اس کے قانونی نکات کے اوپر سپریم کورٹ نے آج دیکھا. تو اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ کیا اچھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس وقت بندیال صاحب کے انڈر جو تھی وہ یہ تھا کہ جناب کوئی بھی رکن جو ہے وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا، اس کا ووٹ جو ہے کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. یعنی جب کنسیڈر ہی نہیں ہوگا تو وہاں اگر مخالفت ہو ووٹ ہی اس کا کنسیڈر نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ایک سوال بڑا نقطہ ہے کہ جناب میں نے ابھی چلان جو ہے میں تو تب ہے نا کہ اگر میں نے خلاف ورزی کیا تو میرا چلان ہوگا، تو میں نے خلاف ورزی ہی نہیں کی. چیف جسٹس صاحب نے بھی وہی تو وہی کے بعد چلان کیسے ہو جائے گا. تو وہاں پہ یہ تھا کہ آپ نے جب ووٹ ڈالنا ہے تو آپ کی خلاف ورزی کنسیڈر ہوگی نا. تو ووٹ تو ڈالا نہیں، آپ نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا جو کہ ایز اے پارلیمنٹیرین میرا حق تھا. میں ووٹ ڈالتا. جو آپ کے لاس اس وقت کے پارلیمنٹ کے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو اس ووٹ ڈالنے کے خلاف ان کا پارلیمانی لیڈر چلا جاتا ہے جا کے اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے، تو وہ اس میں تھا کہ اس کی جو ہے جو رکنیت ہے وہ ختم ہو سکتی تھی یا معطل ہو سکتی تھی، جو بھی اس کے اوپر ایکشن ہونا تھا. اب اس کا جو ووٹ ڈالنے کا رائٹ ہے اس کو آپ سلب نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ یعنی وہ اپنی پارٹی کے خلاف جا کے جہاں چاہے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. لبے لباب تو یہی ہے نا کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے نا. مطلب اس کی پارٹی اس کے اگینسٹ بھی ہے لیکن وہ جا کے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اس میں یہ نہیں وہ دے سکتا ہے. پہلے ووٹ شمار، اس میں ٹیکنیکل بات ذرا سمجھے. اس نے ووٹ جب ڈال دیا اپنی پارٹی کے خلاف تو پھر اگر پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ جی میں نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے صحیح تو پھر ایکشن ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس آپ ووٹ ڈالنے کا رائٹ سلب کر لیں. صحیح. آپ کے جو پہلے قوانین ہے اس کے تحت ہے کہ ایک شخص اگر جائے گا ووٹ ڈالے گا اس کو اجازت ہوگی ووٹ ڈالنے کی. صحیح. اگر وہ ڈالے گا خلاف یا پارلیمنٹری پارٹی کے اس کے لیڈر یا اس کی پارٹی کے لیڈر، وہ پروسیس تو بعد میں سٹارٹ ہوگا. وہ ووٹ تو کاسٹ کر لے گا جس کو اس نے کرنا ہوگا. کرے گا نا. صحیح. آپ اس کو اس کے ووٹ ڈالنے کے جو حق سے محروم نہیں کر سکتے. وہ خلاف ڈالتا ہے تو آپ اس پہ کاروائی کر. اب اس کو آپ نے اس حق سے ہی محروم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فلور کراسنگ والی جو شک تھی وہ تو عملاً ویسے ہی ختم ہو گئی کیونکہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتا وہ. تو اس کا جو رائٹ تھا وہ میرا خیال ہے یہ سارا کا سارا فوکس اس کے اس رائٹ پر ہے کہ جناب وہ ڈالے گا اور اگر وہ غلط ہوگا اس کی پارٹی سمجھتی ہے تو پھر وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی. مطلب وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ کر لے گا، اس کے بعد اگر پارٹی سمجھے کہ یہ غلط ہوا تو پھر وہ پارٹی اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. دوسرا بات ہے کہ اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. صحیح. اس نے مثلا اس نے غلط ووٹ ڈال دیا ہے تو وہ شمار تو ہوگا نا کہ بھی اس نے خلاف ڈالا اور اپنی پارٹی کی رکنیت کے برعکس کے خلاف گیا تو پہلے اس کا ووٹ ڈالا گیا اور کنسیڈر ہوگا. مطلب 5 لوگوں نے اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈال دیا وہ کنسیڈر ہوں گے. یہ 5 ووٹ وہاں سے آئے ہیں. تو جب وہ 5 ووٹ ہے اب کنسیڈر نہیں کر رہے تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر آج حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا. آئین میں یہ چیز نہیں تھی. سپریم کورٹ نے یہ نئی ایک شک نکالی اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی اور اس کا سارا فائدہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ گرانے پر. ایسے سب آپ نے کہا نا کہ یہ اس وقت کیا گیا، اس وقت حمزہ شہباز کی گورنمنٹ جو تھی اپریل میں گئی، ہاں جی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پروسیس کیا گیا یا اس پروسیس سے اس وقت کی جو حکومت تھی حمزہ شہباز کی گورنمنٹ چلے گئی. اس وقت اس کی بینیفیشری حکومت تھی، اس وقت حکومت تھی نا. اور ابھی اگر یہ فیصلہ اس طرح آیا تو اس وقت کی حکومت ابھی بینیفیشری. لیگل بیٹل کے حساب سے کروں تو ڈائریکٹلی اب ان کو اس کو فائدہ پہنچا. اس وقت یہ جب ہو رہی تھی اپریل میں جو ہے یہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ گئی، ٹھیک ہے. اپریل کے اندر جو ہے یہ کورٹ نے جو فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ کس پہ دیا، اس وقت کے صدر نے یہ ریفرنس فائل کیا. ہاں جی، یعنی عارف الوی صاحب نے اس وقت کورٹ کو یہ کہا کہ اس پہ وضاحت کریں کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سپریم کورٹ نے جب یہ دے دیا کہ وہ شمار ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ حمزہ صاحب کے حق میں ووٹ ڈال چکے تھے، تو جب ووٹ ڈال دیے گئے تھے تو اب اس کی تناظر کے اندر پھر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب یہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ گئی، یہ نہیں ہے گورنمنٹ، اور پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ کو ان پلیس کر دیا. یعنی پرویز الہی صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ان پلیس ہوئی وہ کی ہائی کورٹ کے فیصلے نے. اور ووٹ جو تھا اس وقت وہ حمزہ صاحب کو ملا ہوا تھا، وہ شمار ہی نہیں کیا گیا. پھر اس لیے کہ اگر اس کو شمار کیا جاتا تو گورنمنٹ نہیں جاتی تھی. اب ٹیکنیکل دیکھیں وہ اس لیے آج انہوں نے یہ بات کی کہ
شمار اگر کیا جاتا اور بعد میں ان کے خلاف کوئی وہ تو بعد کی بات ہے، ان کی گورنمنٹ تو نہیں جانی تھی، اب اس کو شمار کرنے کا حق ہی سلب کر لیا گیا. تو یہ آئین کے مطابق نہیں تھا بلکہ اس سے متصادم تھا کہ اس کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا. یہ ٹیکنیکل بات ہے جس سے جو آج کے فیصلے میں انہوں نے اس کو ریوائو کیا ہے کہ یہ جو بھی فلور کراسنگ والا ہے جب تک کوئی نئی ترامیم نہیں آتی، اس فلور کراسنگ کے اندر جو ووٹ ڈالا گیا اس کو شمار ہوگا. ووٹ اگر ووٹ ڈال گیا ہے اس کو شمار کیا جائے گا. ہاں اگر وہ خلاف ہے اور ان کا پارلیمانی لیڈر جو اس پارٹی کا کہتا ہے کہ جناب یہ خلاف کیا گیا اور پارٹی پالیسی، تو پھر اس کے بعد وہ اگلی کاروائی اس کے خلاف شروع ہوگی، جس سے ڈی سیٹ ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ ووٹ شمار کرنے کا جو عمل ہے، جو بون آف کنٹینشن تھا، جو نقطہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا مطلب ہوا کہ ایک لیگل بیٹل ہوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور آج کی ڈیٹ میں پہلے وہ جیت گئے اور آج کی ڈیٹ میں وہ لیگل بیٹل جو ہے اس کا فائدہ جو ہے اس لیگل بیٹل کا اس وقت وہ گورنمنٹ کو ملے گا، وہ نظر آ رہا ہے. صاحب آج یہ بھی کہا گیا جیسے صاحب کی جانب سے کہ اندر کی بات بتا دیتے ہیں کہ ججز میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلافات اس طرح کے نہیں ہیں. تو اگر اندر کی بات یہ ہے کہ ججز میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس بینچ میں نہ ہو لیکن یا رفٹ نہیں ہے، تو پھر یہ پرابلم کیوں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے؟ ان کو یہ میرا خیال ہے یہ پوائنٹ جو ہے نا کہ ججز میں کوئی اختلاف نہیں، میرا خیال ہے اس بینچ کے ججز میں شاید کوئی اختلاف نہ ہو اس فیصلے کے دوران، ٹھیک ہے نا. لیکن بات کرنے والی یہ ہے کہ جو باقی ججز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ تو جو میرا خیال ہے وہ رفٹ بڑا واضح ہے. وہ یہ کہنا کہ درمیان میں کوئی رفٹ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کیسا ہے، بڑا واضح رفٹ ہے اور وہ نظر آ رہا ہے سارا کچھ، جس میں وضاحتی بیان سپریم کورٹ کا آیا اور اس کے اوپر نوٹس لیا گیا اور پوچھا گیا کہ جناب یہ کہاں کیس ہوا تھا، کاز لسٹ کہاں سے جاری ہوئی تھی، بتائیں کس جج نے سنا، کون سی عدالت میں سنا گیا، کس وہ کیا کہتے ہیں جج کے کمرے میں کوئی بات ہوئی، تو وہ بتائیں سارا کچھ نا. تو بہت سارے سوالات کے جواب آج بھی نہیں آئے. تو میرا خیال ہے آج وہ جو رفٹ ہے وہ تو موجود ہے وہیں پر، اور آج دیکھیں منصور علی شاہ صاحب پھر بھی اس میں شامل نہیں ہوئے. تو اب جو صورتحال ہے، کیونکہ بینچ کی جو ہے فارمیشن یہ والے، اس کے اوپر بھی تو سوال پی ٹی آئی نے بھی اٹھایا ہوا ہے نا، کیا ہوا اسی طرح انہوں نے بھی سوالات اٹھائے تھے کہ بینچ کے اوپر اعتراض ہے، بہرحال ان کا اپنا اعتراض ہے. اب یہ جو ٹیکنیکل میں بتا رہا ہوں، مجھے اب کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آئینی عدالت بھی اب بن جائے گی اور چند دنوں کے اندر اندر ترامیم جو ہے آپ کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حسن صاحب کہ اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آتا ہے اور اس کے اوپر چونکہ وہ حکومت اس فیصلے کی بینیفیشری نہیں ہے، تو اس کے اوپر اختلافات ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حکومت کی چیزیں فیور میں نہیں جا رہی، لیکن چونکہ 63A کا فیصلہ آتا ہے اس کی وہ چونکہ حکومت کی فیور میں چیزیں جا رہی ہیں تو وہ سب اچھا ہے کہ ابھی میں اس کو آپ کو تھوڑا قانونی ذرا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی اور اس بینچ کے اوپر کچھ اعتراضات حکومت کو بھی تھے اور وہ ٹیکنیکل یہ مخصوص نشستوں کے بینچ کے اوپر اعتراضات کیونکہ یہ سارا جو چیزیں پاپ اپ ہو گئی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ کا 5-8 کا جو فیصلہ تھا، اس کے بعد یہ ساری لڑائی آپ اسے پولیٹیکل آپ کہتے ہیں سکفل ٹگ آف وار کہہ لیں، یا اس کے بعد آئینی عدالتوں کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے یا ٹگ آف وار ہو رہی ہے، جو یعنی اسے کہیں کہ وربل اسکرمشز ہو رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری اس فیصلے کے بعد آئی ہیں. اس میں بہت سارے قانونی نکات اٹھا دیے گئے تھے اور میرا خیال ایک اچھا بھی ہوا ہے کہ اس طرح ہونے سے بہت ساری جو قانونی شاید نقطے تھے بہت بعد میں کہیں جا کے سیٹل ہوتے وہ اب ساتھ ساتھ سیٹل ہو رہے ہیں. اچھا اس کے اندر یہ جب اس کے بعد شروع ہوئی تو اس کے اندر گورنمنٹ ریویو پٹیشن میں چلی گئی. صحیح. اور وہ جو فارمیشن آف بینچ تھا وہ اب منصور علی شاہ صاحب جو تھے یا وہ جو باقی ججز تھے وہ اس ریویو کو سونے نہیں رہے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب وہ ریویو کو سن ہی نہیں رہے تو کیسے وہ پھر آگے چلے گا سلسلہ، جس کی وجہ سے پھر یہ پریزیڈنشل وہ 5-8 کے اوپر اعتراضات تھے، وہ تو حکومت اس کی مخالفت کو کری تھی. یہاں پہ بھی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اسی لارجر بینچ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے. میں نے وہی کہنے لگا نا. اب دو چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ ریویو پٹیشن جب ہوتی ہے مثلا ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے تو جو مدعی ہے کیس کا یا اس کے جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن میں چلا جاتا ہے. صحیح. جب ریویو پٹیشن میں چلا جاتا ہے تو پھر عدالت کو سننا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا آ رہا تھا کہ ریویو پٹیشن کے اندر اور خاص طور پر یہ ججز پروسیجر والا جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو بینچ کی فارمیشن تھی یا سننے والی بات تھی وہ کی نہیں جا رہی تھی. صحیح. اب وہ رکا ہوا تھا، اب ادھر سے وہ جا رہے تھے. اب چیزیں کیا چل رہی تھی کہ ریویو پٹیشن بھی گورنمنٹ کی نہیں سنی جا رہی تھی اور آپ کا ایک آئینی سا بحران پیدا ہوا تھا جس کے اندر پریزیڈنٹ جو تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک وہ جاری کیا
آرڈیننس جو ہے اور اس کے تحت پھر آپ کا یہ فارمیشن، پہلے تو بینچ بنا جس بینچ پہ اعتراض اٹھایا گیا اور اس بینچ نے پھر اس کیس کو سنا، کیونکہ یہ کیس بھی نہیں سنا جا رہا تھا اور نہ ہی اس کیس کے اوپر ریویو کیا جا رہا تھا. اب جب بینچ بنا تو اب کیس آپ نے سننا شروع کر دیا اور کیس کا آج جو فیصلہ ہے، اب اس میں ٹیکنیکل چیزیں کہ آگے ہوگا کیا. دیکھیے اس میں ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ اب اگر اب گورنمنٹ کے اوپر نا اب یہ باؤنڈ نہیں رہی پارلیمنٹ کے اندر، جب وہ ریفارمز والا بل پیش کریں گے، جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ریفارمز والا بل کیوں پیش نہیں کیا، کیوں پاس نہیں ہوا، اب گورنمنٹ آ گئی ہے کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر. اب فضل الرحمان صاحب ساتھ دیں یا نہ دیں، اب گورنمنٹ کو اتنا ایشو نہیں ہے، دے دیں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیں گے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے اراکین جو ہے جن کے بارے میں پتہ چلا ہے، یعنی ایک تو 39 اور ایک 41 ہے، تو اس کے اندر سے جو ہے آپ کے ایم این ایز وہ ووٹ ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کی اس ریفارمز کو. جب ووٹ ڈالیں گے تو اب آ جائے گا پوائنٹ کہ جناب یہ جو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ شمار ہو جائیں گے، اس وقت وہ شمار ہو جائیں گے صحیح سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. جب وہ شمار ہو جائیں گے حق میں تو اس کا مطلب ہے ریفارمز پاس ہو جائیں گی. صحیح، یعنی آئینی ترمیم اس فیصلے کے بعد پاس ہو جائے گی، بڑی بآسانی سے وہ پاس ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا، شمار ہوگا کہ اتنا ووٹ آ گیا. اب اس کے بعد اگلا پہلو یہ ہے کہ ان کا پارلیمنٹری لیڈر جو ہے جس نے بھی ووٹ ڈالا، مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا فار ایگزامپل، یا کسی اور جماعت نے ووٹ ڈالے ہیں، تو اب اس کے خلاف اگر ان کی پارلیمنٹری لیڈر کا جو بھی ہے لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میری پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کیا، یا جو بھی اس کو حق موجود ہے اس وقت آئین کے اندر، وہ اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھے گا یا اسے اپروچ کرے گا، اور اس کے بعد کورٹ میں بھی اگر بات جاتی ہے تو پھر تب کارروائی ہوگی اس رکن کے خلاف. لیکن اب یہاں کیا ایشو ہے؟ لیکن وہ جس کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے اس کا ووٹ تو اس وقت تک شمار ہی رہے گا جب تک قانونی کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہو جاتی، یا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف پارلیمنٹ کا جو اس میں یہی ڈیبیٹ ہے نا کہ جب آپ جمہوری نظام کے اندر میں آیا ہوں تو مجھے بھی تو رائٹ ہے میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ دوں، یا اب میرا وہ جو رائٹ ہے ووٹ دینے یا نہ دینے کا، یہ علیحدہ بات ہے کہ کارروائی میرے پاس اگر فرض کیا ایک پارٹی ڈسپلن ہے وہ تو ہوگا، لیکن میرا جو رائٹ ہے ووٹ دینے کا، میں نے ووٹ دے دیا وہ تو کنسیڈر ہوگا نا. میں نے ووٹ دے دیا فار ایگزامپل، اب وہ غلط دیا یا صحیح دیا، اگلی کارروائی شروع ہونی ہے بعد میں. اب وہ جو رائٹ ہے جمہوریت کے اندر کہ آپ نے دیا، آپ کنسیڈر کریں گے بھی اس نے خلاف دیا اور اس نے اس کے حق میں دیا، اور پیچھے سے پارلیمنٹری لیڈر کہے گا کہ جناب یہ تو اس نے میری ڈسپلن کی خلاف ورزی کیا، پھر وہ ایکشن شروع ہو جائے گا اس کے خلاف. اب میں نے ووٹ دیا، کنسیڈر ہی نہیں ہو رہا میرا. تو یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ ایک اہم نقطہ تھا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پارلیمانی لیڈر کے پاس آپ جائیں گے. فرض کیا پی ٹی آئی کو کوئی ایشو ہے، پی ٹی آئی کے بندے جو ووٹ ڈالیں گے اس کے اندر، تو وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی کرے گی نا، کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہوں گے وہی کریں گے نا پارٹی چیئرمین، کہ جی انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف ڈالا اور ان کے خلاف اب ایکشن ہو، یہ ڈی سیٹ کیا جائے. صحیح. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جو بحث چل رہی ہے، یا الیکشن کمیشن بار بار لکھ رہا ہے کہ ہم بیرسٹر گوہر کو چیئرمین، ہمارے کاغذوں میں کوئی چیئرمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کورٹ کی طرف سے وضاحتی بیان میں بتایا کہ وہی چیئرمین ہے. اب وہ کس نقطے پہ چیئرمین کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا کیس چل رہا ہے ان کے الیکشن کے حوالے سے آلریڈی، وہاں تو فیصلہ ہی بھی ان کے کیس کا نہیں ہوا. ایک فیصلہ تو ہوا جو سپریم کورٹ کی جانب سے، دوسرا ان کا ہو گیا الیکشن کمیشن. اب میں نے الیکشن کمیشن کہا نا، الیکشن کمیشن کے پاس وہ جو فیصلہ آنا ہے کسی بھی ممبر کے خلاف، اس کے الیکشن کے خلاف، تو وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا. جب تک اس میں ڈیسیژن نہیں آتا، کیونکہ ڈیسیژن آئے گا تو جو مثلا الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے یہ کامیاب آدمی، اس حلقے سے فیصلہ آ گیا، اس کے بعد پھر تو وہ ہو جائے گا. ابھی اس کا وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ، وہ الیکشن وہ کیس سنا جا رہا ہے. میں اب قانونی نقطہ کہہ رہا ہوں، اب وہ بھی وہاں پر کیس ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کا موقف ہے، یہ تو ہمارے چیئرمین ہی نہیں ہے. تو ابھی جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ آلریڈی اس کے چیئرمین شپ. اچھا، وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اگر الیکشن کمیشن اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ وہ ہمارے کاغذوں میں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ نہیں ہے، چل رہا ہے نا وہاں پہ، لیکن وہ بھی تو ایک ہے نا جو سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے. میں نے وہی کہا نا، اس فیصلے کو تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی نا. صحیح. اب اس میں اس امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ نہیں سنی گئی فار ایگزامپل. وہ تو ابھی سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گا نا کہ توہین عدالت ہوئی ہے. میں نے پھر کہا کہ اس نے دینا ہے توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب سوال ہے الیکشن کمیشن کا ایک موقف ہے جس کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ کیس ہے ہمیں، تو اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوبارہ وضاحت لیتے ہیں. کیا سپریم کو بار بار یہ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے کریں، ہم تو ایک کیس کو سن رہے ہیں، اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، تو پارٹی چیئرمین تو وہ ہے نہیں. تو اب چیئرمین جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے. صحیح.
ٹھیک ہے. اب وہ جو 41 لوگ جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, ان کا تو چیئرمین نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ان کا چلو وہ ہو گیا ہوگا, کیا کہتے ہیں, نوٹس تو جاری ہو گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, لیکن ان کا چیئرمین جو ہے وہ کہاں ہے, وہ کدھر ہے, وہ نہیں ابھی کنسیڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس ترمیم کے حق میں, ان کے خلاف بھی ایکشن فی الحال تو کوئی نہیں ہوگا جب تک کہ چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. اسی پہ آئیے گا ذرا. ہے ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, 63A کی تشریح کے اس فیصلے کے بعد یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ آئینی ترمیم اس وقت حکومت کے لیے لے کے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یا پھر چونکہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پہ حکومت کی کے لیے پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہے. اب ان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ بڑی آسانی سے اب وہ 2/3 میجورٹی جو ہے نا, جو ان کے پاس نہیں تھی, اب ان کو مل گئی ہے. صحیح. کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی سے شمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود نہیں. اب اس دوران جو ترامیم آگے سے آئیں گی اس میں بہت ساری نئی چیزیں آئیں گی, اس میں اس ایشو کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں آ سکتی ہیں, پارلیمنٹ اس کو پاس کر لے گی. تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ یہاں اس میں ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے حکومت کے حق میں ترمیم کے حق میں, ان کے خلاف فیوچر میں کوئی ایکشن ہو سکے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے نہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک پریشر تھا کہ جناب ان کے ایک ووٹ, اور میں کہتا ہوں کہ وہ میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا وہ کیا کہتے ہیں, مجھے ریٹ بڑھاؤ, ٹھیک ہے نا, میرا موڈ بنے. اس 63A کی تشریح کے فیصلے کے بعد ابھی مولانا صاحب کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. ہاں بالکل, وہ جو ایک نیوزنس ویلیو ان کی تھی کہ بالکل ان پہ ڈیپینڈنس تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ نہیں فلور کرسنگ کرتے, ہارس ٹریڈنگ نہیں کرتے, تو پھر ہاں یہ دیکھنا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اطلاعات تو یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے بندے کہیں سائڈ پہ لگا لیے ہوئے. اطلاعات ہے نا, تو ان کو جتنی بھی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے گورنمنٹ ان کے اپروچ بھی کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی اعتراض ہوگا, کبھی میں ہاں نہیں, اینڈ پہ ہاں, سمجھ گئے آپ. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیفیت ہے, اور میرا خیال ہے اسی کیفیت میں رہیں گے. اور اگر فرض کیا اس میں ساتھ نہیں بھی دیتے تو جو ایک ریکوائرڈ نمبر ہے نا وہ ان کو مل گیا ہے گورنمنٹ کو. اس کے بعد اس کے ٹیکنیکلی میں بتا رہا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی ڈال دیں گے, ان کو ایشو کوئی نہیں ہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہے نا کہ ایسے سب ان کو ایشو تو چلیں, مطلب اب قانون میں تو ان کو اس چیز کی اجازت مل ہی جائے گی, لیکن ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ اگر اطلاعات یہ بھی تو ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کہیں سائڈ لائن لگا لیے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے, پی ٹی آئی کے مطلب یہ امید ہے کہ وہ فلور کرسنگ کر جائیں گے. وہ تو خود ایک دوسرے کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں فون کر کے, مطلب ریٹ لگ رہے ہیں. نہیں ریٹ نہیں لگ رہے, کیا وہ میرا خیال ہے آج کل خود ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تم گھر میں ہی ہو, کہیں اور تو نہیں چلے گئے. تو وہ ایک دوسرے سے یہی کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر ہی ہو نا, کہیں غائب تو نہیں ہو گئے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے بندے کہیں رکھ سکتے ہیں, ان کو تو اپنی پڑی ہوئی. یہی خطرہ ہوگا نا ان کو کہ یہ فلور کرسنگ نہ کر جائیں, اس طرح کے معاملات کے حوالے سے وہ کر رہے ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سچویشن کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ اتنے کمیٹڈ ہوں گے کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایسے لوگ اس میں سے, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ, آپ کو یاد ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوئے. پھر پی ٹی آئی کے پچھلے 1 سال کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں, بہت سارے ممبران کی اپنی قیادت کے اوپر, یا قیادت نے جو لوگ ڈپیوٹ کیے ان کے ساتھ اختلافات ہیں, وہ ناراض نظر آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ایک پارٹی جو ہے اس کے اندر سے کچھ لوگ مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالنے کے, میرا خیال ہے یہ تاثر یا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے. اس میں بڑی گنجائش یعنی ان کے لوگ اتنے کمیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کریں. وہ کر دیں گے نا سارے, نہ صحیح, لیکن ان کو جو ریکوائرڈ نمبر ہے نا وہ پورا ہو جائے گا, مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اب تو خیر دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں, ہو جائے گا نمبر پورا, یا حکومت کروا لے گی نمبر؟ حکومت کروا لے گی نا. دیکھیں پارلیمنٹ کا ابھی اجلاس بلا لیا جائے گا, اجلاس کے بلانے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, اگر یہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے اس ویک میں بلایا گیا تو ہفتے تک وہ کال آ جائے گی, ادروائز موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک میں. تو یہ 25 اکتوبر سے پہلے سب کچھ یہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اگلے ہفتے میں, یہ اگلے ہفتے میں ہی ہو جائے گا, اگلے ہفتے کے شروع میں ہی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے, اسی ویک میں ہو جائے. آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر تو ایکسٹینشن پکی ہے. نہیں, ایکسٹینشن کا ایشو نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں مل رہی, آپ پہلے ذہن میں رکھیے, ایکسٹینشن نہیں ہے, عدالت ہی دوسری بن گئی ہے. عدالت دوسری بن گئی, جسٹس صاحب نے اس مہینے گھر جانا تھا تو وہ کچھ بھی تو تعیناتی ہو اس کے اندر جو ایک آپشن آ رہا ہے, جہاں جیسے یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ریٹائرڈ ججز بھی تو آ گئے ہیں نا, تو وہاں پر بھی آئینی عدالت کا کوئی اگر سربراہ ایک ریٹائرڈ جج لگا دیا جائے, ایکسٹینشن نہ دی جائے, اچھا دے بھی دی جائے, تو اب ان کو آپ کو چیف جسٹس گھر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ پھر ان کو ایکسٹینشن مل گئی. نہیں ایکسٹینشن میں نے پھر آپ سے کہا نا یہ دو باتیں ہیں. گھر نہیں وہ جا رہے, چونکہ گھر جانا تھا انہوں نے اس مہینے میں, وہ نہیں جائیں میں گے. نے وہی کہا نا, اس کی دو باتیں ہیں نا. ایک گھر جانے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کا جو دورانیہ مدت کا بڑھا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, یہ تو اس کا مطلب ہے گھر نہیں جا رہے. ایک آپ ریٹائر کر دیا گیا, وہ جو آپ کا عہدہ تھا اس سے آپ ریٹائر ہو گئے, اس کا مطلب گھر چلے گئے. جیسے بہت سارے ریٹائرڈ لوگ بعد میں لگا دیے جاتے اداروں کے ہیڈ, تو وہ ریٹائرڈ ہو کے گھر جا کے پھر ان کو لگا دیا جائے گا. اس کو اس طرح لے. وہ جو گھر نہیں جا رہے وہ تو ہے کہ اگر مدت ملازمت بڑھا دی جائے تو اس میں اگر ترمیم میں آ جاتا ہے 3 سال بڑھا دیا جاتا ہے, 2 سال بڑھا دیا جاتا ہے, تو لیکن اس کے اندر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کی بھی باتوں کو ذرا غور کرنا چاہیے, جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو جسٹس منصور شاہ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قاضی ہو یا کوئی اور ہو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے اس کے اندر انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے, جتنی حکومت وہ آئینی عدالت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ نون والے چاہتے ہوں کہ وہ آ جائیں, وہی آئیں, لیکن وہ آئینی عدالت میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئینی عدالت بنانی پڑے گی تاکہ یہ معاملات ایک طرف چلے جائیں. لیکن اب ایک یہ بات یہ طے ہوگی اس فیصلے کے بعد کہ آئینی عدالت تو بنے گی. اب آئینی عدالت کا سربراہ کون بنے گا یہ بھی فیصلہ ہونا ہے, یعنی اس کے اوپر نہیں. لیکن آج کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے یہ بات تو آپ سمجھیں کہ یہ نوشتہ ادوار ہے کہ اب یہ آئینی عدالت بنے گی, اور اس کے لیے بڑی راہیں ہموار ہو گئی ہیں, سب کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں, تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں نا, سینٹ کے اجلاس ہوئے تھے جب اس دور کے اندر, جب عمران خان صاحب تھے, تو اس دور کے اندر جو واضح اکثریت تھی سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی نہیں تھی, وہ اپوزیشن میں تھی ایک قسم کی. اور ان دنوں ایم این ایس جو تھے, جو سینیٹر تھے, ان کا باقاعدہ کھانا کیا بلاول بھٹو صاحب نے, یا انہیں اپنے مدعو کیا دعوت کے اوپر, اور وہاں وہ نمبر انہوں نے دکھا بھی دیے سارے. لیکن اس کے بعد آپ کے اداروں کی جو انوالومنٹ ہوئی, جب وہ رزلٹ نکلا تو وہ جو ان کے اپنے بندے تھے وہ ووٹ دوسری طرف چلا گیا. تو یہ اس دور میں بھی ایسے ہوا جبکہ یہ سارا کچھ موجود تھا. ابھی اس میں بندیال صاحب کی عدالت نے کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا ہوتا, تب بھی کرا لیا گیا تھا. کرا لیا گیا, فلور کراسنگ ہوئی نا اس وقت, مطلب فلور کراسنگ کروا لی گئی, اور پھر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. تو یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, ان کے پاس بہت سارے آپ سمجھے ٹرکس ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں نے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہو گیا, حکومت کو شکست ہو گئی, بس اب ناکام ہو گئی حکومت کو. ایسا سب اس کو اب نہیں دیکھتے کہ حکومت کو اپنی پوزیشن کا پتا تو اس ٹائم چل گیا تھا, بغیر تیاری کے وہ میدان میں اترے اور پھر انہیں منہ کی کھانی پڑی. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جی بڑی بے عزتی ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا, مطلب یہ ہزیمت نہیں تھی, میں نے کہا پہلا فیز آ رہی. میں نے اس وقت بھی آپ کو پروگرام میں کہا تھا یہ فرسٹ فیز تھا, اور فرسٹ فیز کے اندر بھی ابھی وہ لا میکنگ جو کرنی تھی وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں کی تھی. ابھی بہت انیشیل سٹیج کے اوپر دوسری طرف سے بڑے بڑی باتیں اور دعوے کر دیے گئے. وہ بہت انیشیل سٹیج تھی, اور اس کے اندر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو جو ہیں پی ٹی آئی نون کے کچھ لیڈر جو ہیں, عطا تارٹ سمیت کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی لیکیج چونکہ کر دی تھی, تو اس لیے اپنی جو بھی وہ کرنے جا رہے تھے ان کی لیکیج کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا تھا. گورنمنٹ اگر اس کی لیکیج نہ ہونے دیتی, اس کو بچا تو کر لیتی تو بہتر ہو جاتی صورتحال. بہرحال اب جو سیکنڈ سٹیج آ رہی ہے یا سیکنڈ فیز جو آ رہا ہے, اس میں گورنمنٹ واضح برتری لے گئی ہے, اور اب اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے اندر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی ریفارمز لائی جا رہی ہیں, 63A کی تشریح کا فیصلہ نہ کالعدم ہوتا تو پھر تو آئینی ترمیم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اور اسی بینچ ہو تو تب بھی سکتا تھا. لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ کو جو ہے فضل الرحمان صاحب کو منانا پڑنا تھا, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر مان جاتے اس وقت تو اسی وقت ہو جانی تھی. آج مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو آئینی ترمیم کے حوالے سے اتنی اجلت کیوں ہے, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ اجلت کیوں ہے. ظاہری بات ہے آئینی ایک انہوں نے بنانی ہے عدالت, اور اجلت اس لیے ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے اگر فرض کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں گے آئینی معاملات میں, اس لیے کہ وہاں ایک اور بات میرا خیال ہے غالباً بلاول بھٹو صاحب یا کسی نے کہی کہ جناب اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی مدت ملازمت کیا ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کا آئینی تجربہ کتنا ہے. صحیح کہ ایک آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس لگایا جائے اس کے پاس ایک بڑا تجربہ ہو آئینی معاملات کا. تو اگر ان آئینی معاملات کی اگر بات کریں تو اس میں چیف جسٹس صاحب کا اس پہ تو میرا خیال ہے کوشچن نہیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک بات بڑی واضح کر دی آج کہ جی آئینی ترمیم کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, آئینی ترمیم کے حوالے سے تو ہمیں کچھ لیکن وہ تو کیس سن رہے ہیں نا. اب اس کیس کے فیصلے کا انڈائریکٹ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جیسے بندیال صاحب نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی اس وقت حمزہ صاحب کی گورنمنٹ جا رہی ہے, انہوں نے تو یہ ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ جو آیا ہم نے یہ فیصلہ دے دیا, بات ختم ہوئی. تو اس کے نتیجے میں اب گورنمنٹ چلی گئی. تو یہ تو نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ کے لیے کی, حالانکہ گورنمنٹ کے لیے ہی ہوئی تھی.
اس وقت کا فائدہ جو تھا حمزہ صاحب کی ایک پوری پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کی گئی اور پرویز الہی صاحب کو پھر اس وقت ایسے صاحب اگر اس چیز کو بھی دیکھیں اور اس چیز کو بھی دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں حکومت کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ وقت کی ضرورت کے تحت تو اس میں آپ قانون بھی بنا سکتے ہیں, آئینی ترمیم بھی کروا سکتے ہیں, چونکہ حکومت کی چیزیں اپنی فیور میں چاہیے. اس وقت کی اپوزیشن نے یقینی طور پہ انہیں بھی اعتراض ہوگا کیونکہ اس وقت کی اپوزیشن تھی اور وہ حکومت میں تھی اور یہ ان کی گورنمنٹ چلے گی. اب ان کو بھی اعتراضات ہے, ان کو بھی تحفظات ہے, لیکن چونکہ یہ اس وقت کی گورنمنٹ کو سوٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے مطابق لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سارے قوانین بنتے ہیں اور جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کی جو مرضی اور منشا ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے نا, اور اپوزیشن اس کو بھی نہیں چاہ رہی ہوتی ہو, لیکن فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ لیگل آپ نے لڑنا ہے نا, یہ آئینی طور پر پارلیمنٹ کے اندر اپنا نمبر شو کرنا ہے. پہلے فیز میں یہ نمبر شو نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, اور ناکام رہے. پھر انہوں نے ایک لیگل بیٹل کی, اب لیگل بیٹل میں وہ جیت گئے. جیسے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی یعنی قانونی جنگ تھی, وہ قانونی اور آئینی جنگ جیت گئے اور اس وقت ہوا وہ اس وقت کا جو بھی فیصلہ ہوا. آج اس عدالت نے اس فیصلے کو دیکھا, جیسے ماضی میں سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے تھے جنہیں درست کیا گیا, اس میں نے کہا کہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل تھا کہ اس وقت بھی اگر یہ فلور کراسنگ والا, کیونکہ یہ لا تو ابھی بھی موجود ہے, فلور کراسنگ کے اوپر جو ایک نئی چیز انہوں نے اس میں دی, میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ یہ تھی کہ جی ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا. تو اب یہ تھوڑی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات تھی. جیسے ابھی یہ جو 8 یعنی 5 والا جو فیصلہ تھا, اس کے اندر ایک لیگل ڈیبیٹ تو چلی نا, کہ ایک آپ نے فائل کی ہے اپلیکیشن کہ جناب یہ سیٹیں میری ہیں, تو میں آپ کو انکار کر رہا ہوں کہ نہیں یہ آپ کی نہیں بنتی, اور کوئی اور آیا بھی نہیں میرے پاس, صحیح اپلیکیشن بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے, تو میں اٹھا کے ایک دوسرا آدمی وہاں کھڑا ہے جس نے کوئی آگے اپلائی بھی نہیں کیا, میں اس کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یہ لو یہ سیٹیں تمہاری ہیں. تو یہ ایک ایسا نقطہ اعتراض تھا جس کے اوپر گورنمنٹ ریویو میں گئی کہ آپ نے جو لے کے آیا ہے اپلیکیشن اس کو تو دی نہیں, اور جو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے, مطلب اس کا نام بھی نہیں ہے, آپ نے اس کا نام بھی ریوائول کا کر دیا کہ اس کو پی ٹی آئی کہا جائے اور ساتھ اس کو سیٹیں بھی پکڑا دیں. تو یہ ایک لیگل ڈیبیٹ جو تھی وہ تو چلی, اور اس کے اندر آئینی اور قانونی جنگ تھی. ایک قانونی جنگ انہوں نے لڑی, ایک انہوں نے آئینی جنگ لڑی. آئینی جنگ جو تھی پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں پاس کروا سکے, پھر وہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ میں قانونی جنگ جیت گئے. جیسے 2 پارٹیاں جاتی ہیں, ایک جنگ جیتی ہے کورٹ کی لڑائی میں اپنے حق میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک کا خلاف ہو جاتا ہے. اب جس کے حق میں ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی وہ ساری عدالت اس کے ساتھ ہے, اس بینچ کے اوپر چاہے اپوزیشن جتنا مرضی اختلاف میں نے کہا آپ روٹین میں دیکھیں 2 پارٹیاں آتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی بھی مثلا کوئی ڈکیتی کا واقعہ ہے, کوئی قتل کا واقعہ ہے, کورٹ میں جاتی ہیں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا, عدالت ایک کے حق میں فیصلہ کرتی ہے کہ خلاف کرتی ہے. لیکن اب ایک پارٹی جو ہے جس کے خلاف میں نہیں آ, وہ کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ جج جو ہے دوسری پارٹی سے ملا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں مخصوص نشستوں میں یہی تو سارا کچھ دیکھنے کو ملا کہ وہ 5-8 کی اکثریت سے جب فیصلہ آیا تو میں نے اسی میں کہا نا کہ حکومت نے ہمیں بینچ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض جی نا وہی اعتراض اٹھایا نا, انہوں نے کہا جی بینچ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کہ ایک پارٹی کا بنتا ہی نہیں رائٹ, اس کو دے دیا. اور انہوں نے اس وقت کہا کہ حکومت یہ عدالت نے آئین کو ری رائٹ کیا, آئین کو کے مطابق وہ سیٹیں ان کو دی نہیں جا سکتی جو دیا گیا, جو سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں. یہ ان کا موقف تھا کہ جناب یہ موقف یہ تو پارلیمنٹ کا ہے, تو اسی لیے وہ ریویو میں چلے گئے. ریویو کے لیے عدالت سونی نہیں رہی تھی, اس پہ پھر یہ بینچ بنا کہ آپ کیس تو سنیں. اب اس میں صدر نے اپنا آرڈیننس جاری کیا اور اس کے تحت وہ بینچ بن گیا, بینچ کی کمپوزیشن بن گئی. اس بینچ نے پھر وہ کیس سن لیا, اس کیس کا وہ جو نقطہ جو تھا اس کے تحت وہ فیصلہ آ گیا آپ کے سامنے, ٹیکنیکل فیصلہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو وہ لیگل بیٹل میں بھی جاتی ہے, اور کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور کسی ایک کے خلاف ہوتا ہے. مثلا اس وقت ان کے خلاف ہوا, ان کی پوری پنجاب گورنمنٹ گئی, برداشت کیا انہوں نے, گئی نا پوری پنجاب کی گورنمنٹ چلی گئی, ان کی ایک پوری حکومت تھی گئی, برداشت کیا, وہ آگے لڑے, لیگل اور آئینی جنگ بھی لڑے. اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اب اس کا الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فائدہ گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے. تو اب اس فیصلے کی روشنی میں جو چیزیں آگے ہونے جا رہی ہیں, مثلا ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر تو جو پارلیمنٹری لڑائی ہے وہ تو بھی جاری ہونی ہے نا, ابھی تو ہونی ہے. کہ اب دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ ہی نہ دیں ادھر, یہ بھی ممکن ہے. پی ٹی آئی اپنی جماعت کے لوگوں کو کنٹرول کر جائے اور کوئی ایک ووٹ بھی نہ ملے, تب بھی حکومت ہار جائے گی. اگر اس کو ووٹ نہیں ملیں گے, اب یہ اس کے فیصلے سے تو نہیں ہوا کہ وہ ترمیم ہو جائے گی, آنا تو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہے چیز. اب پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف نے یہ فیصلہ چلو جی خلاف ہو گیا, تحریک انصاف اپنے وہ جو بندے ہیں سارے جس کا ووٹ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ان کو روک لے, ان کو نہ ڈالنے دے ووٹ. فیصلہ تو ان ووٹوں پر ہونا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرنا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں
وہ فیصلہ وہ نہ کریں, اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکیں. مطلب عدالت کے فیصلے سے یہ ترمیم نہیں منظور ہو رہی ہونا, پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کا ووٹ ہے. اگر پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہے, لوگ اس کے کنٹرول میں ہیں, تو نہ ہونے دے, تب بھی نہیں ہوگی ترمیم. وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. لیکن اگر لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو اپنے یہ تو پھر اب پولیٹیکل پارٹی کی کمزوری ہے, یا وہ انہوں نے اچھا اپنا اسمارٹلی کھیلا ہے, تو یہ چیزیں چلتی ہیں. صحیح, آگے بڑھیں گے. ڈی چوک میں احتجاج یا دھرنے کا جو فیصلہ ہے وہ تو صرف ڈی چوک میں نہیں, پورے پاکستان میں ہی تقریباً جو ہے وہ پی ٹی آئی اب احتجاجی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اب احتجاج کی سیاست کی جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کڑا وقت چل رہا ہے ابھی حال ہی میں. دیکھیں آج بڑی جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس میں بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے یہاں جاج چودھری سمیت جو لیڈرشپ تھی ان کے بھی اس میں ختم ہوئی ہیں ساری, یہ بھی فی الحال ریجیکٹ ہو گئی ہیں سارا کچھ یا منسوخ ہو گئی ہیں. تو اب جو لیڈرشپ ہے, ایک کیس کا یہ فیصلہ آ گیا, دوسرا ان کی منسوخ ہوئی, اور تیسری طرف اب ان کا گراؤنڈ پہ جو احتجاج کرنا ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں 2-3 موقف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گڈا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں پہنچیں گے. صحیح, اس کا مطلب وہ کمیٹڈ ہے. لیکن ماضی کے اندر ہم نے گنڈا پور صاحب کا جو دیکھا ہے سچویشن, اور ان کے اپنے لوگوں کو بھی احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ بڑے جذباتی کر کے بڑی بڑی بڑکیں مار کے لے آتے ہیں, لیکن اس مقام پہ چھوڑ کے وہ خود نکل جاتے ہیں واپس. صحیح, وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں, وہ شور میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی گنڈا پور صاحب اپنی روایت برقرار رکھیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, یہ تو اب پتہ چلے گا, کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بہت دفعہ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا, ہم ڈی چوک میں پہنچیں گے. اب اس میں 2-4 چیزیں ہیں بڑی اہم. ایک تو ملک کے اندر ملائشین لیڈرشپ آپ کے پاس آئی ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر پوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس ایکٹیویٹی کے دوران ظاہری بات ہے جب ایک اتنے بڑے کسی ملک کے سربراہ آئے ہوتے ہیں اور وہ سارا چل رہا ہوتا ہے, تو گورنمنٹ اس صورت میں تو وائلنس نہیں چاہتی, نہ وائلنس چاہتی ہے, نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جس سے لا اینڈ آرڈر ہو جائے. تو گورنمنٹ نے اس ایریے کو کور کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساری ہو رہے ہیں گاڑیوں کی موومنٹ ہے وہ ڈی چوک سے, کیونکہ پارلیمنٹ یہ سارا کچھ تو قریب ہی ہے نا. اب وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو آگے لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف. تو ایک ان کی سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, یا انہوں نے ہوٹل میں جانا ہے, یا انہوں نے کسی سے ملنے جانا ہے, تو ساری آپ کی ٹریفک کی موومنٹ بھی آلموسٹ وہیں یا اس کے قریب سے ہوتی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو اوپن کر دیں اور ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور درمیان میں سے آپ کی اتنی بڑی لیڈرز کی موومنٹ ہو رہی ہو. اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور ہوئی ہوگی کہ آپ یہ نہ کریں, لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم کمیٹڈ ہیں. اب اس کمیٹمنٹ میں فیصل واڈا صاحب کا بھی ایک موقف سامنے آیا کہ یہ اب لاشیں چاہتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے کرنے نہیں دینا, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, غیر ملکی لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے, اور ان کا ہے کہ پاکستان کے وقار کی بھی بات ہے. ظاہر بات ہے دوسرے ممالک تو نہیں کہیں گے کہ ان کا لیڈر یہاں پر پہنچا ہوا اور یہاں پر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے, تو اس کے اوپر وہ گورنمنٹ اپنا ایک ایکشن لے گی. اچھا, اگر وہ زور لگاتے ہیں, اب ان کے لیے بڑا ٹیسٹ ٹائم ہے. اگر وہ دیکھیں اب اس ساری سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے, میں نے آپ سے کہا تھا نا, بہت گھیرا تنگ ہو جائے گا. ان کے لیے مشکلات اب ایک آخری فیز میں آ رہی ہیں. اگر یہ ترامیم بھی پاس ہو جاتی ہیں, اور وہ دھرنا جو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر وہ دھرنا نہیں دے پاتے, احتجاج نہیں کر پاتے, تو پھر اگلے پھر سمجھیں کہ بہت بری طرح اب ان کو شکست ہوگی. اب دوسری بات, اگر وہ احتجاج یا دھرنا نہیں کر پاتے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے بڑا چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی یا پیچیدہ ہو جائیں گی, تو پھر اس میں ایک سچویشن یہ بھی تو ہے نا, اگر جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی تو گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی, این او سی نہیں مل رہا. اب اگر احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی حکومت کنٹینرز لگا کے, روڈ بلاک کر کے, ابھی کل کی صورتحال بھی کچھ آج سے ہی وہ سارے معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر وہ کرنا کیا ہے؟ نہ جلسے جلوس کرنے ہیں, نہ احتجاج کرنا ہے, نہ دھرنا دینا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ 5 تاریخ کو وہ لاہور میں بھی انہوں نے کرنا ہے, اس پہ 144 لگا دی ہے گورنمنٹ نے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسلام آباد والا دھرنے میں تھوڑی ٹیکنیکل بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں ملائشین لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پاکستان کے اندر اس وقت اسی جگہ پر موجود ہے, اور اس سے سمجھیں کہ کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو وہاں لاکھوں کا مجمع تو گورنمنٹ نے نہیں کرنے دینا کسی کو بھی, یا کہ وہاں پہ کوئی احتجاج ہو وہ تو نہیں کرنے دینا اس سچویشن کے اندر جو وائلنس کا کریٹ ہو. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کمیٹڈ ہے. جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوگی, جس میں آج واڈا صاحب کا بیان آیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ لاشیں مل جائیں. اب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب اگر پی ٹی آئی نے یہ نہ کیا تو پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل جو طاقت کی وہ بات کرتے ہیں, یا پولیٹیکل جدوجہد کی بات کریں, اس میں نقصان ہو جائے گا. دوسری طرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی وائلنس ہو جاتا ہے تو اس کو بھی الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ لاشیں گرنے کا فائدہ پی ٹی آئی کی جو ایک
احتجاجی تحریک ہے اس میں خون پیدا ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب لاشیں گرتی ہیں نا تو جو جدوجہد ہوتی ہے وہ پھر تحریک کسی اور لائنز پہ چلی جاتی ہے اور وہ ایک زیادہ پرتشدد تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر حکومت کیوں اس چیز کو اتنا طول دے رہی ہے؟ یا پھر گورنمنٹ کا ایک بڑا واضح موقف میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہاں ملیشین لیڈرشپ دوسرے ملک کی پوری لیڈرشپ اس وقت اسلام اچھا یہ تو اسلام آباد کی بات ہوگی نا. اس سے پہلے بھی تو صورتحال یہی ہے نا کہ ابھی جہاں بھی ہوگا وہ جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جب اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو جو احتجاج وہ کرنے جا رہے ہیں یا جلسے کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ہائپ کریٹ نہیں ہو جاتی یا پھر عام لفظوں میں یہ کہنے کہ پھر تو ان کے ساتھ تو لوگوں کی ہمدردیاں اور جڑ جاتی ہیں کہ چونکہ وہ شیل برسائے گئے, آنسو گیس وہ کی گئی, شیلنگ کی گئی, تو یہ تو احتجاج کرنے والوں کو فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی ہیں. بالکل میں نے کہا نا کہ اگر کچھ لاشیں گر جاتی ہیں اور وہ احتجاج کرنے میں ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو پولیٹیکل گراف ہوگا وہ پہلے سے زیادہ بڑھے گا. ساری باتیں ہمدردیاں بھی بڑھ جائیں گی. لیکن اب اس میں دو پہلو نا, ایک طرف کوئی ہمدردیاں لے رہا ہوگا, دوسری طرف پاکستان کی اپنی ساکھ ہے, پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے, پاکستان کی آپ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ڈیفنس کے ایشوز ہیں, تو بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے. تو اب اگر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ فرض کیا لاہور کا جلسہ نہیں کر پاتے اور ڈی چوک بھی نہیں کر پاتے, گورنمنٹ ان کو روک لیتی ہے اور کامیابی سے سکسیس, تو پھر گورنمنٹ کا گراف طاقت کا یا ان کی جو ریٹ کا گراف ہے وہ بھی بڑھے گا. صحیح. پی ٹی آئی کو اس لحاظ سے بھی نقصان پہنچے گا کہ انہوں نے اپنے تمام کلیمز کے باوجود ہر طرف سے وہ گراؤنڈ پہ بھی ناکام ہو گئی, حکومت پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہوگی. ایک پرسیپشن ضرور ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب ہم پہ بڑا جبر ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب میں نے کہا دو جگہوں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے, ایک آئینی جنگ ہو رہی ہے, قانونی جنگ ہو رہی ہے, اور ایک روڈ پہ ہو رہی ہے, اور یہ ایکسٹریم اس وقت ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی اپنے سمجھے کہ اس فیز کے اندر بقا کی جنگ لڑی ہے, بقا کی جنگ ہے. اس بقا کی جنگ میں کل ایک نیا 9 مئی بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خاصہ. ہاں خدا نہ خواستہ وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی بقا کی جنگ کے اندر وہ بہت اپنے ایکسٹریم میں چلے گئے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتی, وہ احتجاج کریں, جائیں شام کو گھروں میں واپس استعمال کر لیں, ریاستی مشینری کا استعمال نہیں کرتی, آنسو گیس نہیں برساتی, شیلنگ نہیں کرتی, احتجاج کریں, گھر چلے جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک وہی ہائپ مل پائے گی جو کہ انہیں 2-4 روز پہلے ملی ہے ہر جگہ؟ دیکھیں احتجاج کی تو انہیں اجازت نہیں ملے گی. وہاں بھرس کے وہ چلے جائیں گے تو آپ کا کیا مطلب, دھرنا دیے بغیر وہ وہاں سے واپس چلے جائیں گے؟ ظاہری بات ہے وہاں پر ایک موب اکٹھا ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس وہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے اور گھر کو چلے جائیں گے. نہیں, اگر تو کچھ اس طرح کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر ایکشن لیا جائے نا. اس سے پہلے ریاستی مشینری کا استعمال میاں والی اور جو تھوڑی فوٹیجز آئی ہیں اس میں باقاعدہ تصادم ہو رہا ہے ہر جگہ پر. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹے والی کہانی نہیں ہے. اب جب گورنمنٹ روکتی ہے تو آگے سے وہ ری ایکشن دیتے ہیں. اب اس میں گنڈا پور صاحب کی بڑی سٹیک پہ لگ گئی اس وقت, ان کی بھی کریڈیبلٹی. اور کل اگر انہوں نے کوئی 2 نمبری کی اور وہ ڈی چوک نہ پہنچے اور کارکنوں کو آگے کر کے کہیں آپ دائیں بائیں ہوئے, جیسے ہوا وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ 300 میزائل کل آپ نے کہا جی ایران نے مارا اور بندہ کو ایک بھی نہیں مرا, وہ پھول جڑیاں کی انہوں نے, تو کیونکہ وہ بھی کافی ایکسپوز ہو جائے. ایک تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, دوسری پی ٹی آئی تینوں محاذوں میں ناکام نظر آئے گی. صحیح. جدوجہد وہ والی لیگل بیٹل میں, تو حالانکہ پی ٹی آئی کی اس وقت پوری لیڈرشپ جو ہے ان کی آپ کو پتہ ہے بکلا پہ مشتمل ہے, تو لیگل بیٹل بھی ہاریں گے, پھر آئینی جنگ میں بھی ہاریں گے, اور جدوجہد جو کرتے ہیں وہ جو ان کا کلیم ہے پورا پاکستان میں. لیکن ایک قاضی سب پہ بھاری ہے اس کی. نہیں, میں اس طرح نہیں اس کو لیتا کہ ایک قاضی اس پہ ہو رہی, کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ یہ بیٹلز ہیں, لیگل ایک لڑائی ہے, ایک نقطہ نظر کی اور ایک موقف کی, دونوں طرف سے جو ہیں. ایک موقف اس طرف ہے, چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہی تو اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ کہ ان کی ایکسٹینشن کے دیکھیں وہ یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو کیا اعتراضات ہیں. سب سے بڑا اعتراض ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ایک متنازع شخصیت پی ٹی آئی کی جانب سے وہ ہیں, تو وہ کیسے سیم اعتراضات عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ بندیال صاحب پہ تھے, لیکن ان اعتراضات کے باوجود بندیال صاحب نے کیا فیصلہ چھوڑ دیا تھا, مدت ملازمت پوری کی, گھر چلے گئے. نہیں, حمزہ صاحب کی گورنمنٹ گئی جب ان کے اس وقت کے فیصلے پہ اعتراضات ہو رہے تھے, اس کے نتیجے میں ان کی بھی گورنمنٹ گئی. وہ اس وقت کے بڑے کنٹروورشل, ہمیں ان کی جانب سے یہی سننے کو ملا کہ چونکہ ایکسٹینشن نہیں چاہیے, لیکن ابھی جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں وہ تو ایک موقف یہ ہے کہ ایک شخصیت کو نوازنے کے لیے حالات پیدا کیے گئے. وہ اس طرح ہو سکتی ہے, کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب گاڑی جا رہے ہیں. ایک بات, وہ سپریم کورٹ کے اگر وہ چیف جسٹس رہتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن لی. اگر وہ سپریم کورٹ آئینی عدالتوں کے سربراہ بن جائیں گے, وہ علیحدہ ہو گیا نا, وہ کام ہی علیحدہ ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنا کا بہت شکریہ. مجھے دے اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.